अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, और जानते हैं इसमें कि इसकी बुनियाद कैसे पड़ी और कौन कौन इसमें लोग शामिल थे। इसके साथ साथ इसमें होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में पास हुआ था। आइए हम जानते हैं अब्दुल हई साहब से जो कि कराची ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं और उनसे जानते हैं कि इस डिक्लेरेशन की क्या वजूहत थी, क्या बुनियाद थी, और जानते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। मैं यहाँ कंप्लेंट ऑफिसर भी हूँ और फैक्ट फाइंडर भी हूँ, रिपोर्ट राइटर भी हूँ। तो कई चीज़ें जो है वो हमारे उसमें आती हैं। तो आपका सवाल जो है वो इंसानी हकूक़ के हवाले से। तो जो पहली बार और दूसरी बार दो बड़ी जंगें हुई हैं, इसमें तकरीबन कोई 10 करोड़ कहते ही है कि 10 करोड़ इंसान जो है वो इसमें ख़त्म हो गए। और हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटमी अटैक हुआ, बम मारा, उसमें 30 किलोमीटर के लगभग कोई चीज़ ज़िंदा नहीं बची, बिल्कुल ख़त्म, सिफर हो गई। और उसके बाहर जो लोग थे वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए। और जापान की एक बाकायदा टीम इसके ऊपर पूरी दुनिया में उसने विज़िट किया है और उसने अपने जिस्म दिखाए हैं कि हमारे ऊपर क्या असर हुआ है। और अब तक जो उनकी औलादें पैदा हो रही हैं, नस्लें जो आ रही हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ उसके जो असरात हैं वो मौजूद हैं। तो ये बात इब्तिदा में कुछ ममालिक ने बात की कि अगर इसके बाद अगर कोई वार होती है तो वो वार जो है वो पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगी, लिहाजा हमें जंग से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इब्तिदा में ये 8 ममालिक थे, बाद में तकरीबन कोई 68 कंट्रीज़ जो थे वो शामिल हुए इसमें। और उन्होंने 10 दिसंबर 1948, ये जो आपके हाथ में एक सिंगल पेज नज़र आ रहा है, ये सिंगल पेज जो है इसमें आप अंदाज़ा कर लें कि कितना अर्सा लगा। ये 1944 से शुरू हुआ है काम, और 10 दिसंबर 1948 को उन्होंने डिक्लेयर किया है कि एक सिंगल पेज जो आप देख रहे हैं। तो इसीलिए इसमें अच्छा, इसमें जो ख़ास बात है वही, आपको ये भी एक सवाल पैदा होगा कि यार ये एक पेज बनाने में कितना बड़ा अरसा लगा दिया। बुनियादी बात यह है कि इन ममालिक ने ये तलाश किया कि इसमें कोई भी शब्द मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले जो लोग हैं वो इस हमारे सर्किल से आउट ना हो। तमाम मज़ाहिब के लोग वो इसमें शामिल हों, तमाम रंग नस्ल के लोग इसमें शामिल हों। लिहाजा कमेटियाँ, मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनती गई, फिर उनके दरमियान डिस्कशन चलता रहा और फाइनली यहाँ पहुँचे 10 दिसंबर को ये उन्होंने चार्टर, इसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR कहा जाता है। UDHR इसका जो बेसिक पॉइंट देखिए वो सामने लिखा हुआ है, बुनियाद, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ये इसका जो सबसे मेन, जिसके पूरी इर्द गिर्द तमाम चीज़ें घूमती हैं, वो है ज़िंदा रहने का हक़, इज़्ज़त व एहतराम के साथ। कहते हैं कि तमाम इंसान बराबर पैदा हुआ है। बच्चा जब पैदा होता है उसका कोई मज़हब नहीं, कोई ज़बान नहीं, कुछ नहीं, वो एक फ्री आज़ाद पैदा हुआ है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये तमाम लोगों का राइट है कि लोग को बहैसियत इंसान इक्वल उनकी पोजीशन होनी चाहिए, राइट्स होना चाहिए। यानी वो आदमी जो बाहर सड़क पर झाड़ू लगा रहा है और वो जो आदमी आपका वाइस चांसलर है और वो आदमी पाकिस्तान के जो सदर है, उनके दरमियान बहैसियत इंसान को कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, फ़र्क ना करें, तफरीक ना करें, बुनियादी नुकता है, फ़र्क ना करें। उसके बाद जाने वाली दूसरी बात आती है आपके ज़िंदा रहने का हक़ विद डिग्निटी, इज़्ज़त व एहतराम के साथ। अगर उसमें इज़्ज़त व एहतराम माइनस कर दे तो कुछ नहीं बचेगा। ये इंसानियत की बहुत अहम चीज़ है। जब आप कहते हैं ज़िंदा रहने का हक़ तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर ज़िंदा रहने के लिए रोज़गार चाहिए, रोज़गार का हक़। ज़िंदा रहने के लिए सेहत चाहिए, सेहत हासिल करने का हक़। आपको तालीम चाहिए, तालीम हासिल करने का राइट होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो, और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है
کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ نے پہلے سے خریدی ہوئی ہیں، یہ آپ کے پاس ہے تمام چیزیں، اس کی آپ پیمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایجوکیشن کی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں، گھر رہنے کی جو رہائش ہے اس کی جو سہولیات ہیں، اس کو جو حاصل کرنے کے طریقے اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ تعلیم، روزگار کے لیے یہ تمام جتنی چیزیں، تمام چیزوں کی آپ کسی نہ کسی شکل کے اندر حکومت کو پیسے دے رہے ہیں۔ آپ کی سیکورٹی کے پیسے آپ دے رہے ہیں، آپ کی حفاظت کے، ہر چیز کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ فری کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز آپ ان سے قرض نہیں مانگ رہے، آپ ان سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، یہ سارے رائٹ ہیں، قانوناً رائٹ ہے۔ آپ دستور اٹھا کے دیکھ لیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، اس میں بیسک سیکشن 8 سے لے کر 28 تک یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس میں صرف ابھی تک انہوں نے ایک چیز شامل نہیں کی ہے، وہ ہے ٹارچر، یعنی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، قانون کے اندر موجود ہے، لیکن ایکسٹرا الگ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا بل جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اسمبلیاں جو بل پیش کرتی ہیں وہ قانون پاس کرتے ہیں، وہ بل 3 سال سے پڑا ہوا پینڈنگ میں، کیونکہ ایجنسیاں جو یہاں لوگوں کا ہوا کرتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے، پریس کلب پہ چلے جائیے، آپ کو سینکڑوں تصویریں مل جائیں گی جو غائب ہے، 10 12 14 سال سے 15 16 سال سے غائب ہے، اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، مار دیا ہے، زندہ ہے، کہاں ہے، کس جگہ رکھا ہوا۔ یہ ایک رائٹ نہیں ہے، یہ کسی کو گمشدہ کرنے کا ان کو کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ لا موجود ہے، آپ کے وہاں قانون موجود ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کے پاس پروانہ ہونا چاہیے گرفتاری کا، جیسے FIR کو تھے، فرسٹ کوئی الزام ہو، کوئی وجہ بتایا تو کیوں گرفتار کر رہے ہیں۔ جب آپ وجہ بتا دیں گے گرفتاری کی، اس کے بعد پھر 24 گھنٹے کے اندر آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے، ہر صورت کے اندر۔ یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن یہ قانون کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، یہ سارے رائٹ ہیں، اور یہ ایسے رائٹ ہے جس کو کوئی اسٹیٹ انکار نہیں کر سکتی، عدالت کوئی انکار نہیں کر سکتی۔ عدالتوں کا کام ہے آپ کو انصاف فراہم کرنا، لیکن عدالت جو ہے وہ اس سے جب تک اس قانون کو استعمال نہیں کریں گے، وہ عدالت بھی خاموش کرے گی۔ آپ کو اس کو چیلنج کرنا پڑے گا۔ چیلنج کرنے کے لیے سول سوسائٹیز موجود ہوتی ہے، رائٹ ہے آپ کا کہ آپ سول سوسائٹی بنائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آرگنائزیشن بنائیں۔ دیکھیے بہت ساری بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں، وہاں یونین سازی ہے، یونین سازی آپ کا رائٹ ہے۔ ایک آرگنائزیشن بنانا وہ سرمایہ دار کے لیے بھی ایک مشکل ہوتا ہے کہ وہ 5000 آدمی سے بات کرے، وہ بھی چاہتا ہے کہ 5 آدمی آ جائیں ہم سے بات کرنے کے لیے۔ آپ ان سے مطالبات کیا کرتے ہیں؟ اچھی تنخواہ کی طلب کرتے ہیں، میڈیکل مانگتے ہیں، پانی کے باٹلس رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ صاف ستھرا پانی پینے کے لیے آپ کا ماحول صاف ستھرا ہو، انوائرمنٹ اچھا ہو، صفائی کا انتظام ہو، ہمیں جو آپ کا جو ٹائمنگس ہے اس کے صحیح استعمال کیا جائے، اوور ٹائم اگر لے رہے ہیں تو اس کے پیسے دیے جائیں، یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سول سوسائٹی جیسے ہیومن رائٹ کمیشن ہے، کراچی بار ہے، طلباء کی تنظیمیں ہیں، اساتذہ کی تنظیمیں، ان سب کا کام یہی ہے کہ یہ تمام رائٹس آپ کے قانون کے اندر موجود ہے کہ تنظیم سازی کا حق آپ کو حاصل ہے، تمام رائٹس سارے موجود ہیں، اور اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ پھر ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی پھر حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ خود کو آرگنائز کرنا۔ دیکھیے آپ مستقبل کی طرف اگر آپ دیکھیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ جب اس یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے تو مجھے وہ جگہ بتائیں جو ملازمت دیں گے، وہ کارخانے بتائیے جو ملازمت دیں گے، وہ فیکٹریاں کہاں ہیں۔ یہ چشمہ چائنا سنکیانگ سے 35 روپے کا مل جاتا ہے، آپ کا کوئی 35 روپے میں چشمہ نہیں بنا سکتا۔ یہ قمیض، یہ پتلون چائنا کی آ جاتی ہے آرام سے، 250 روپے کی مل رہی ہے، 600 روپے سلائی کے دینے پڑتے ہیں ایک شرٹ کے۔ تو اگر آپ کے وہاں انڈسٹری نہیں ہوگی تو انڈسٹریل سوسائٹی نہیں بن پائے گی، سوسائٹی نہیں بنے گی تو آپ کا کوئی ترقی کے کام، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ کے پاس صرف لے دے کے جو ہے وہ مذہبی رجحانات زیادہ ہوں گے، جو آپ کو تشدد کی طرف لے کے جائیں گے، جنگ کی طرف لے کے جائیں گے، اور تفریق پیدا کریں گے، منافقت پیدا کریں گے،
اور وہ لوگ جو آپ کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک زہر آلود خنجر کی شکل اختیار کر جائیں گے، وہ آپ سے خوفزدہ لوگ ہو جائیں گے. جیسے ابھی بھی ہوتا ہے ہمارے وہاں، جو مناٹی کے ہندو لڑکیاں ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں 13 14 سال کی عمر میں، کہاں جاتی ہے پتہ نہیں ہے. ابھی تک 1 2 کیس کے علاوہ مجھے کوئی لڑکی ٹریس نہیں ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی، بھائی اگر کسی نے شادی کی ہے مرضی سے کی ہے، انڈر ایج کر لی ٹھیک ہے، پر بتاؤ تو صحیح ہے اس فلیٹ میں رہ رہی ہے، اس گھر میں رہ رہی ہے، خوش ہے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ساس سسرال کے ساتھ رہ رہی ہے، آرام سے رہ رہی ہے. ہمیں نہیں، کوئی ٹریس نہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا لڑکی گئی کہاں غائب ہو گئی. کرسچن لوگ ہیں ان کے ساتھ جاتی ہوئی، یا اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ہمارے وہاں، تو اسپیشلی لوگوں کو تو یہ انسانی حقوق کے تحت یہ تفریق کہتے ہیں نا، تفریق پیدا نہ کرے. تو یہ ایک قسم کی تفریق ہے جو آپ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر تمام چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے، تمام چیزوں کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. تو سب سے بنیادی بات ہوتی ہے آرگنائزیشن. ہمارے وہاں طلبہ تنظیم ہوا کرتی تھی، یعنی طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہ واحد یہاں ایک تنظیم تھی جس نے ایوب خان کے دوران میں تختہ الٹ دیا. ایوب خان اسی طاقتور لوگ تھے. آپ کے وہاں یہ ایسا نہیں کہ یہ آپ کے وہاں پیریڈ نہیں تھا، ایک پیریڈ تھا ماضی میں 62 63 64 65 میں. اگر آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی. ہمارے وہاں جو انڈسٹری تھی وہاں باہر تختی لگی ہوتی تھی کہ ہمیں کلینر کی ضرورت ہے، جابر کی ضرورت ہے، فٹر کی ضرورت ہے. تمام 24 گھنٹے انڈسٹری چلتی تھی. ایک مزدور کو 3 روپے یومیہ ملا کرتے تھے، 3 روپے یومیہ. اور ایک طالب علم جس نے میٹرک پاس کیا ہے یا اس نے انٹر کیا ہے، ایز اے انٹرنی اس کو رکھتی تھی. ڈاک یارڈ، شپ یارڈ، سیمنٹ، اس طرح سے بہت سارے ادارے تھے جو ان کو ایز اے انٹرنی اپنے وہاں ملازم رکھتے تھے، اور ان کو مشاہدہ دیتے 60 روپے پر منتھ، یعنی 2 روپے روز اس کو پاکٹ الاؤنس ملتا تھا اس زمانے میں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے وہاں تھیں، یہ انڈسٹری تھی، تمام چیزیں تھیں. ملائیشیا، انڈونیشیا تو بہت دور تھے ہم سے، اس شہر سے بہت دور تھے یہ لوگ. لیکن یہ تمام چیزیں کہاں گئیں، کیسے غائب ہو گئی، کس طرح غائب، یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. اگر نوجوان ہمارا آج کا جو ہمارا مستقبل ہے وہ ان تمام چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرے گا، اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی، تو یہ مستقبل کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے کہ مستقبل میں آپ نے کیا کرنا ہے. رائٹ سارے موجود ہیں، قانوناً موجود ہے، آپ کے آئین کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. اس کو استعمال نہیں کریں گے، صفر. اس کو استعمال کریں، بہت سارے راستے استعمال کرنے کے ہیں. آپ انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی یونیورسٹی کے اندر درخت پودے لگانے کا ایک سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. ایک ایسے اسٹوڈنٹ جو کتاب نہیں خرید سکتے ان کے لیے کتابوں کو ارینج کر سکتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ جو فیس نہیں دے سکتے، تو آرگنائزیشن بنانے کا آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں. ہمارے وہاں فیکٹریوں میں آگ لگی، 266 آدمی ریکارڈ کے مطابق تو جل گئے، جن کے ڈی این اے مل گئے جو پتہ چلے. اس سے زیادہ لوگ مرے ہوئے. ہمارے وہاں ایک قانون موجود ہے صحت کے حوالے سے کہ آپ کو ٹرین کیا جائے ان ادارے کے لوگوں کو کہ اگر آگ لگتی ہے تو آگ سے محفوظ کیسے ہوا جا سکتا ہے، جان کیسے بچائی جا سکتی ہے، کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی موجود ہے. زمین تقریباً کوئی 3 فٹ 2.5 سے 3 فٹ آکسیجن موجود ہوتی ہے، کتنی بھی آگ لگی ہوئی بدترین 2.5 سے 3 فٹ آکسیجن موجود ہوتی ہے. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ زمین پہ لیٹ جائیں، موو کریں، روشنی دیکھیں کہیں نظر آ رہی ہے، مختلف طریقے ہیں. پھر وہ تمام فیکٹریز کے اندر آرڈر ہے، سرکاری قانون کے مطابق ان کو آگ بجھانے کے آلات رکھنا ہے، اس کی ٹریننگ دیتے. نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ آرگنائزیشن ہم اور آپ جن کا یہ کام ہے کہ اپنی زندگی کی سیکورٹی کو محفوظ کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے اس کا انتخاب کریں، اس کو آرگنائز کریں، چھوٹی موٹی آرگنائزیشن بنائیں. تو یہ اصل میں جو ورلڈ وار ہے یہ اس کا ایک پارٹ. تو جس طرح سے دنیا تباہ ہوئی، اب یہ چاہتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن جو وہ اس بات کی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، لوگوں سے درخواست کرتا ہے. اور یہ بائی فورس نہیں ہے. جو اس کے ممبر ہیں اس وقت تقریباً 200+ ممبر ہیں ہمارے
यूनाइटेड नेशन के, उन पे ये उनसे दरख्वास्त है कि वो जो ममालिक है अपने वहाँ के जो आइन है, अपने वहाँ के जो क़वानीन हैं, इसको उसमें शामिल करें इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में।